नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब से एक आला तरीन शख्सियत की मुलाकात की कहानी क्या है। इस मुलाकात के मुतल्लिक क्या दो तहलका खेज और नए इंकशाफात हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर क्या है। इमरान खान साहब ने किस अहम तरीन शख्सियत की कॉल अटेंड करने से इनकार कर दिया। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से क्या बड़ी इत्तला आई है और एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी इमरान खान साहब से एक आला तरीन शख्सियत की मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर क्या है। सबसे पहले आपको मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक वायरल वीडियो से आगाह करते हैं। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा कर दिया है। इस वीडियो का ताल्लुक आसिफ अली जरदारी से है। इसी वीडियो का ताल्लुक बिलावल भुट्टो से भी है और इस वीडियो का ताल्लुक इनडायरेक्टली इमरान खान साहब से भी है और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले 6 घंटे के दौरान इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर 20 लाख से जायद मरतबा देखा जा चुका है। इस वीडियो को 3 लाख से जायद मरतबा शेयर किया जा चुका है और इसी वीडियो पर 4 लाख से जायद मरतबा कमेंट्स भी किए जा चुके हैं। इस वीडियो में आसिफ अली जरदारी को देखा जा सकता है। इसी वीडियो में बिलावल भुट्टो को भी देखा जा सकता है और इस वीडियो में आसिफ अली जरदारी की जो ऑडियो है वो बहुत वाज़े अंदाज में सुनी जा सकती है। इस वीडियो के मनाज़र में ये देखा जा सकता है कि आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो के साथ बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि आप लस्सी वाले के पास चले जाएं, आप किसी मज वाले के पास चले जाएं, यानी किसी भैंस वाले के पास चले जाएं, आप किसी दुकानदार के पास चले जाएं, आपको हर कोई यही कहेगा कि गली गली में शोर है, मियां नवाज शरीफ चोर है। जी हाँ, आसिफ अली जरदारी की ये वीडियो अब लीक हुई है और इस वक्त सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल रही है। लेकिन यहाँ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर और भी है और इस खबर से भी आपको आगाह करते हैं और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि एक जनरल का क्या नया और तहलका खेज किस्म का बयान सामने आया है। ये एक ऐसा बयान है जिसका ताल्लुक बराह रास्त बिलावल भुट्टो से है। इस बयान का ताल्लुक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी है, यानी पाकिस्तान के फैसला साज हलकों से, या आसान अल्फाज में आप कह लें कि ये बयान पाकिस्तान की फौजी क़यादत से भी जुड़ा है और यही बयान इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी है। इस बयान के 2 अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इन जनरल साहब ने पहला इंकशाफ तो बिलावल भुट्टो के मुतल्लिक किया और इस इंकशाफ में उन्होंने तासुर ये दिया कि उनके पास कुछ अंदर की मालूमात हैं, कुछ इंतहाई ठोस नोयत की मालूमात इस वक्त उनके पास मौजूद हैं और इन मालूमात का ताल्लुक बिलावल भुट्टो के एक मिस्टीरियस एक्शन से भी है, एक पुरस्कार इकदाम से भी है और बिलावल भुट्टो ने ये पुरस्कार इकदाम उस वक्त उठाया था जब वो अचानक आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम छोड़कर अमेरिका चले गए थे और उस वक्त पहली मर्तबा ये सवाल उठाया गया था कि बिलावल भुट्टो अमरीकी हुक्काम के साथ मिलकर इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ क्या साजिश करने वाले हैं। अब इन जनरल साहब ने इंकशाफ ये किया है कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर ख़ारजा बनवाने के लिए असल में अमेरिका ने सिफारिश की है। जी हाँ, इन जनरल साहब ने अपनी मालूमात की बुनियाद पर यह कहा कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर ख़ारजा बनाने के लिए जो सिफारिश है ये अमेरिका से आई है
انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے، لیکن اس کے بعد 2 مزید نکات بھی بیان کر دیے، اور ان کا کہنا تھا کہ امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد وہ سارے معاشی سیکٹرز جو بہترین پرفارم کر رہے تھے، یعنی خان صاحب کی حکومت میں جو معاشی سیکٹرز بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے، وہ پہلے 15 دن میں ہی برباد کر دیے گئے ہیں۔ اور ان جنرل کا تیسرا نقطہ فضل الرحمان کے متعلق تھا۔ اب چونکہ اس وقت ملک میں ڈیزل کی قلت ہے اور فضل الرحمان کو ڈیزل پرمٹ لینے کی وجہ سے ڈیزل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، تو اس حوالے سے ان جنرل صاحب نے فضل الرحمان پر طنز کیا اور یہ لکھا کہ فضل الرحمان صدر نہ بننے پر ایسا ناراض ہوا کہ اب کسی پمپ پر بھی نہیں مل رہا، اور لگتا یہ ہے کہ یہ ملک صرف اشرافیہ کی عیاشیوں کے لیے بنا ہے، گھن آ رہی ہے اس گندے نظام سے۔ لیکن یہاں پھر جنرل صاحب نے ایک سوال بھی کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا عمران خان اپنے ساتھ بجلی بھی لے گئے ہیں، جو اس وقت امپورٹڈ حکومت کے دوران بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اور یہ تازہ ترین بیان جنرل فیصل مشتاق کی جانب سے جاری کیا گیا، جس پر سوشل میڈیا پر بہت تبصرے ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی اور شرمناک خبر اور بھی ہے، اور یہ خبر ایک انتہائی گھٹیا قسم کے اور ایک انتہائی گھناؤنے کھیل کے متعلق ہے۔ اور اب شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت نے یہ نیا گھناؤنا کھیل شروع کیا ہے۔ یہ کھیل عمران خان صاحب اور ان کے جو 4 انتہائی وفادار ساتھی ہیں ان کے خلاف شروع کیا گیا ہے، اور اب شہباز شریف کی حکومت نے پی ٹی آئی کی ان 4 اہم شخصیات کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا ریفرنس تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی جو امپورٹڈ حکومت ہے، یہ صدر عارف الوی، عمران خان صاحب، قاسم سوری اور گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کے خلاف ریفرنس تیار کر رہی ہے، اور اس کے لیے یہ بھونڈا الزام تراشا جا رہا ہے کہ خان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے آئین شکنی کی۔ لیکن یہاں ایک تہلکہ خیز خبر اور بھی ہے، اور اس خبر کا تعلق براہ راست فوج سے ہے۔ یہ خبر ایک ایسے کردار کے متعلق ہے جس کے خلاف فوج نے ایک بہت بڑا ایکشن لیا تھا۔ اس ایکشن کی بہت بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنی تھیں، اس ایکشن پر بڑے بڑے تجزیے کیے گئے تھے، اور اخبارات میں شہ سرخیاں بھی لگی تھیں، اور اس کردار کو فوج کے ایک ذیلی ادارے نے اصل میں گرفتار کیا تھا۔ اس کے بعد اسی کردار کے خلاف عدالت میں شواہد پیش کیے گئے، اور ان شواہد کی بنیاد پر اس کردار کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ یعنی اے این ایف نے ڈرگ کیس میں اس شخصیت کو گرفتار کیا تھا، اور اس شخصیت یعنی حنیف عباسی کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ لیکن اب انہی حنیف عباسی کو شہباز حکومت میں وزیر اعظم کا معاون خصوصی بنا دیا گیا ہے، اور ان کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا۔ لیکن یہاں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ بڑے بڑے جو غیر ملکی صحافی ہیں انہوں نے اس اقدام پر شدید تنقید کی ہے، اور یہ سوال پوچھا ہے کہ ڈرگ کیس میں ایک سزا یافتہ شخص کو وفاقی وزیر کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک اہم ترین اور بڑی خبر کیا ہے، اور اس خبر کے حوالے سے کون سی اہم ترین شخصیات عمران خان صاحب کے پاس ایک انتہائی اہم نوعیت کا پیغام لے کر پہنچی۔ اب اس پیغام کے متعلق بتایا یہ گیا کہ اصل میں یہ پیغام ایک انتہائی طاقتور شخصیت کی جانب سے تھا، اور یہ پیغام ایک غیر معمولی مقام پر پہنچایا گیا، کیونکہ اس سے پہلے خان صاحب کو جو پیغامات پہنچائے جا رہے تھے، یعنی وہ پیغامات جو راولپنڈی سے آ رہے تھے، فیصلہ ساز حلقوں کی جانب سے آ رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آ رہے تھے، وہ پیغامات خان صاحب کو پہنچائے جا رہے تھے بنی گالہ میں۔ لیکن یہ نیا جو پیغام تھا، یہ پیغام پہنچایا گیا ایک غیر معمولی مقام پر، یعنی ایک غیر معمولی پیغام ایک غیر معمولی مقام پر اور ایک غیر معمولی شخصیت کے ذریعے اصل میں یہ پیغام پہنچایا گیا،
اور پیغام پہنچانے والی یہ جو شخصیت ہے یہ ایک مکمل طور پر غیر سیاسی شخصیت ہے. یعنی یہ شخصیت فواد چودھری نہیں ہے، یہ شخصیت شیخ رشید بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ شخصیت ملک ریاض ہیں، اور یہ اصل میں پیغام کسی اور شخصیت کی جانب سے پہنچایا گیا. اور یہ پیغام ایک ایسے وقت میں پہنچایا گیا جب عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے 2 تازہ ترین سوالات پوچھے، اور ان سوالات کے متعلق بھی اس وقت بہت بحث کی جا رہی ہے. اب ان دونوں سوالوں کے متعلق بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کو کس اہم ترین شخصیت نے کس اہم ترین شخصیت کا پیغام پہنچایا تھا. پہلے آپ کو خان صاحب کے جو دونوں سوالات ہیں ان کے متعلق آگاہ کرتے ہیں، اور یہ جو دونوں سوالات ہیں یہ اصل میں ایک اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس کے متعلق ہیں، اور یہ ایک ایسا اجلاس ہے جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود شریک تھے. اسی طرح DGI جنرل ندیم انجم بھی اس اجلاس میں شریک تھے. پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے سربراہان اس اجلاس میں موجود تھے، اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی اس اجلاس میں شرکت کر رہے تھے. اور پچھلے 4 ہفتوں میں ہونے والا یہ سب سے اہم اجلاس تھا، سب سے حساس اجلاس تھا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے ہائی پروفائل میٹنگ تھی. اب یہ جو میٹنگ تھی یعنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ، اس میں یہ تو کہا گیا کہ امریکی مراسلہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت تھی. یہ ایک ناقابل قبول مداخلت تھی. یعنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے پہلے اعلامیے کی توثیق نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے دوسرے اجلاس میں بھی کر دی گئی، لیکن ایک جملہ اضافی دوسرے اعلامیے میں ایڈ کر دیا گیا، ایک اضافی جملہ اس کے ساتھ نتھی کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ ایک اندرونی مداخلت تو تھی لیکن حکومت گرانے کی سازش کے ثبوت نہیں ملے. اب اس پوری صورتحال میں خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے 2 تازہ ترین سوالات پوچھے ہیں. ان میں سے ایک سوال میں خان صاحب نے یہ کہا کہ مداخلت تو اصل میں سازش کے بعد ہوتی ہے، یعنی سازش ہمیشہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے، مداخلت آخری مرحلہ ہوتا ہے. اس لیے ان کا تاثر یہ تھا کہ یہ کہنا درست اور مناسب نہیں ہوگا کہ پاکستان کے صرف اندرونی معاملات میں مداخلت ہوئی اور میری حکومت گرانے کے لیے کوئی سازش نہیں ہوئی. جاننے والے جانتے ہیں کہ ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس قسم کا موقف نہ اپنائے. دوسرا سوال خان صاحب کا جو تازہ ترین تھا وہ بہت ہی اہمیت کا حامل تھا، اور اس سوال میں بھی اصل میں خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی جانب بھی اشارہ کیا. اور خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ وزیراعظم تو میں خود تھا جس وقت یہ امریکی مراسلہ سامنے آیا، اور جس وقت مجھے ہٹانے کی دھمکی دی گئی تو اس وقت وزیراعظم تو میں خود تھا، تو امریکی مجھے تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم خود ہٹ جاؤ، تو پھر امریکی آفیشل کس پر دباؤ ڈال رہے تھے. اب خان صاحب کا اشارہ یہاں بھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب تھا. لیکن یہاں مریم نواز کی ایک حیران کن ویڈیو بھی وائرل ہو گئی جس پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا، اور یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس کا تعلق فوج سے ہے. اسی ویڈیو کا تعلق نئے آرمی چیف سے بھی ہے، اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لاکھوں مرتبہ شیئر کیا گیا، اور مریم نواز کے متعلق بڑے ہی منفی قسم کے تبصرے بھی اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد کیے گئے ہیں. یہاں تک کہ PTI نے ہائیسٹ لیول پر آفیشلی اس ویڈیو پر ریئیکٹ کیا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں مریم نواز نے کس قسم کے کلمات کہے ہوں گے. اور مریم نواز کی اس ویڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اگلے آرمی چیف کا انتخاب میرٹ پر کریں گے. ہم کا لفظ وہ استعمال کر رہی ہیں. تو ان سے سوال یہ پوچھا گیا کہ آپ تو اس وقت نااہل بھی ہیں، آپ قومی اسمبلی کی رکن بھی نہیں ہیں، آپ عدالتوں سے سزا یافتہ بھی ہیں،
تو پھر آپ کیسے یہ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا اور اس کا میرٹ کیا ہونا چاہیے؟ کیا آپ اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں؟ اور اس پر اب پی ٹی آئی نے ریئیکٹ بھی کیا ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کس اہم ترین شخصیت نے ایک انتہائی اہم پیغام پہنچایا۔ اب یہ جو شخصیت ہے اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور یہ پیغام ایک ایسے وقت میں پہنچایا گیا جب ایک دعوے کے مطابق عمران خان صاحب نے دو انتہائی طاقتور شخصیات کی کال لینے سے انکار کر دیا۔ یعنی پاکستان کے اندر دو طاقتور شخصیات عمران خان صاحب سے رابطہ کرنا چاہتی تھیں، لیکن خان صاحب نے ان رابطوں سے انکار کر دیا، اور اب اس حوالے سے ایک دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان دونوں طاقتور شخصیات کے نمبر ہی بلاک کر دیے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا، اور اس دعوے میں کہا گیا کہ ان میں سے ایک طاقتور شخصیت اس وقت کے پی میں تعینات ہے، اور اس دعوے میں تاثر یہ تھا کہ خان صاحب نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا نمبر بلاک کر دیا ہے، جو اس وقت پشاور کے کور کمانڈر ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی جو سب سے طاقتور شخصیت ہے اس کا نمبر بھی بلاک کر دیا ہے۔ اب پاکستان کی سب سے طاقتور شخصیت کون ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ آپ اچھی طرح لگا سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ عمران خان صاحب کے 4 قریبی ساتھیوں سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا۔ ان چاروں نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ طاقتور حلقے اور اسٹیبلشمنٹ کچھ اہم معاملات پر ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ان چاروں نے اسٹیبلشمنٹ کا یہ پیغام عمران خان صاحب کے سامنے رکھا، لیکن خان صاحب نے کہا کہ میرے بہاف پر آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی اور دھماکہ خیز خبر آ گئی، اور وہ خبر یہ ہے کہ عدالت کی ایک اعلیٰ ترین شخصیت عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچ گئی۔ پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ نمبر بلاک کرنے والا جو دعویٰ ہے یہ معروف اینکر عمران ریاض خان صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے۔ بہرحال اب یہ جو اعلیٰ ترین شخصیت کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اس کے متعلق بھی کچھ اہم نوعیت کے انکشافات کیے گئے ہیں۔ یہ ملاقات لاہور میں ہوئی، اور عمران خان صاحب کو اطلاعات کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ایک اہم ترین پیغام پہنچایا گیا، اور سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی ایک بہت اہم پیغام دیا گیا۔ اور اس ملاقات میں خان صاحب کو پیغام یہ دیا گیا کہ آپ سپریم کورٹ کے حوالے سے اپنا جو لہجہ ہے اس کو تھوڑا نرم کر لیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف سپریم کورٹ سے جو ایک انتہائی غیر منصفانہ فیصلہ آیا تھا، اس کے بعد سپریم کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان پر عوام نے بہت زیادہ تنقید کی، اور عدالت کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹرینڈز بھی چلے۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ایک پیغام یہ پہنچایا گیا کہ خان صاحب اپنا جو لب و لہجہ ہے اس کو تھوڑا مائلڈ کر لیں، اس کو تھوڑا نرم کر لیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے جو سخت ترین سوالات عمران خان صاحب، شیریں مزاری اور پی ٹی آئی کر رہے ہیں، اس اپنی ٹون کو تھوڑا سا مائلڈ کر لیا جائے۔ اور یہ پیغام جو ہے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی جانب سے عمران خان صاحب کو ایک ہنگامی ملاقات میں دیا گیا۔ لیکن ذرائع اس ملاقات کے حوالے سے اب کیا کہتے ہیں؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ خان صاحب نے ثاقب نثار صاحب کا یہ پیغام سنا، تحمل سے سنا، اور اس کے بعد ان کا موقف یہ سامنے آیا کہ وہ جب تک الیکشن کا اعلان نہیں کر دیا جاتا اپنی تحریک سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ خان صاحب نے باضابطہ موقف دے دیا ہے۔ اور دوسری جانب ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ جنرل باجوہ چکھوٹی سیکٹر پہنچے، اور وہاں انہوں نے جنگی تیاریوں پر بریفنگ لی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔